अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। कोई भी मजहबी त्यौहार हो, मजहबी मौका हो, हम उस की मुनासबत से एक प्रोग्राम ज़रूर तरतीब देते हैं जिसमें अमन व मोहब्बत का पैगाम देने के साथ साथ एक बैनुल मज़ाहिब के साथ साथ बैनुल मसालिक की फ़िज़ा जो है वो कायम करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है। हमने पाकिस्तान का जैसे दफ़ा मजबूत बनाया तो वैसे ही हमें अब बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है कि हम हर जगह ये पैगाम दें दुनिया को कि हम पुरअमन मुल्क हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम के तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो यकजा होकर एक बड़ा खूबसूरत पैगाम देते हैं, जो कि मेरा प्रोग्राम उसकी एक मुँह बोलती तस्वीर है कि हमेशा से जब भी फैसलाबाद के अंदर मैं उलमा को ये दरख्वास्त करूँ, ये इल्तिजा करूँ, मदू करूँ, तो तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम फ़िक़ा के जो उलमा हैं वो मिलते हैं और मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और एक पैगाम देते हैं जो कि मोहब्बत, प्यार और दीन इस्लाम के फ़रोग़ का है। ईद उल अज़हा सर पे है और ईद उल अज़हा के साथ साथ इसे ईद कुर्बान कहते हैं। तो ईद कुर्बान क्या है, ईद उल अज़हा के फ़ज़ाइल क्या हैं, अहकामात क्या हैं, गोश्त कितना ख़ुद रखना है, क्या पूरी रान रख के हिस्सा 3 हो जाएंगे, ये सब मालूमात। शायद हम बहुत मजाक के अंदर भी चीज़ें दीन इस्लाम की लेते हैं, क्या कोई गुंजाइश मौजूद है ऐसे मजाक की और ऐसी चीज़ों की जो हम अक्सर अमूमन कर जाते हैं। मैं सबसे पहले उलमा कराम जो गुलदस्ता मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ़ करवा दूँ, फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले अल्लामा अब्दुल समद मुआज़ साहब मौजूद हैं, सरपरस्त आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आगा मोहम्मद इस्माइल आबदी साहब मौजूद हैं, ख़तीब मस्जिद व इमाम बारगाह हैदरिया अमीरपुर बाज़ार कदीमी इमाम बारगाह फैसलाबाद की। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद फ़ारूक, नायब अमीर हैं जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला फैसलाबाद के, आपका शुक्रिया। प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी, मेंबर ज़िला अमन कमेटी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अल्लामा साहब आपसे शुरू कर लूँगा। ईद उल अज़हा क्या है? कुरान व हदीस के मुताबिक इस ईद को नबी आखिर बिलाशुबा ये सबको मालूम होगा, ये सुनते इब्राहिमी है, लेकिन कुरान व हदीस में इसको, इसके फ़ज़ाइल और इसकी अहमियत कैसे बयान की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 और आप भाई बिलाल डोगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आज शहर के जय्यद उलमाए किराम को, मुसलमानों के चारे मकातब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान को यहाँ पे दावत दी है। यहाँ जमा है ईद कुर्बान की निस्बत से, ज़ुल्हज्जा के हवाला से। तो इस सिलसिला में हमने ईद कुर्बान को सिर्फ़ ईद बनाने के तौर पे जाना हुआ है। एक्चुअली हमें ये फ़िलॉसफ़ी देखना है कि अहले इस्लाम के यहाँ या बुनियादी तौर पे इस्लामी तकाज़ों में ईद का तसव्वुर है क्या। 2 ईदें हैं, दोनों एक बड़ी इबादतों के बाद हैं। एक रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों की इबादत के बाद है, ये कुर्बानी है, ये हज की इबादत के बाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईद का गुजारना है वो किस तरह से है, यही सबक है। ओवरऑल हम इस वक्त सिर्फ यही देखते हैं कि जानवर ख़रीदना है, ज़िबा करना है, खाना पीना जी और छुट्टियाँ करना है, बस छुट्टियों का तसव्वुर हमारे यहाँ ईद का तसव्वुर होता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हज्जा के पहले अशरा में जो ईद से पहले 9 दिन गुज़र रहे हैं उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक ये है कि आप इन 9 दिनों में रोज़ा रखते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ुल्हज्जा के इन रोज़ों में वो कुछ अता फरमाते हैं जो साल के किसी और रोज़े में अता नहीं फरमाते। यहाँ तक, लेकिन हमारे यहाँ ये सबक नहीं है, हम इस तवज्जो नहीं देते। इसके अलावा अगर हम उसी बात पे रहें जो सिर्फ ईद के तसव्वुर से हमारे दरमियान है, हम उस छोटे से टॉपिक पे ही बात करना चाहें तो एक्चुअली ईद कुर्बान का तसव्वुर अहले इस्लाम को कुर्बानी का जज्बा बताना है। ये कुर्बानी सिर्फ जानवर कुर्बान करने की हद तक नहीं है, ये कुर्बानी ओवरऑल हमारी लाइफ में देखी जानी चाहिए कि हम अपने जज्बात की कुर्बानी कितनी देते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आगा मोहम्मद इस्माइल साहब की तरफ बढ़ूँगा। आगा साहब, बहुत खूबसूरत बातों से आगाज़ हुआ। आप क्या समझते हैं कि ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान एक जानवर की कुर्बानी तक महदूद है, या इसमें पैगाम कुछ और है जिसके लिए हम मौजूद हैं?
کہ سب عید پہ ابھی جانور لے رہے ہیں، قربانی کر دیں گے، مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن کیا مقصد صرف یہی تھا یا مقصد کچھ اور حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلال ڈوگر صاحب بہت شکریہ، آپ کے ٹیم کا بہت شکریہ، اور جو ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے ان کا بھی بہت شکریہ۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب ذی الحجۃ الحرام، چاہے کل رات ہو چاہے پرسوں رات ہو، جب چاند نظر آ جائے، چاند رات سے لے کر شب عید تک 2 رکعت نماز مغرب عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز ماہ ذی الحجۃ الحرام پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ یہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت یہ 10 رات، یعنی ذی الحجہ کی رات سے لے کر شب عید تک یہ 10 راتیں اگر 2 رکعت نماز مغرب و عشاء کے درمیان پڑھے، سورہ اعراف آیت نمبر 142، یہ آیت کریمہ قل اللہ کے بعد پڑھے، یہ 10 راتیں پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے اس کو حج بیت اللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے یہ 10 راتوں میں، آپ کو وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں پر اللہ کے نبی فرماتے جو نہیں جا سکے یا نہیں گئے ہیں یا کچھ معاشی حالت کی وجہ سے، اس بار کچھ 67,000 حاجی نہیں جا سکے، مثلا ہم نہیں جا سکے، ہم جتنے ہیں یہاں پر ہم نہیں جا سکے، تو اللہ کے نبی فرماتے جو نہیں جا سکے تو وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ 10 راتوں میں ہے ایک بات۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ قربانی جو ہے نا، قربانی صرف جانور کا نہیں ہے، اپنے نفس کو بھی قربان کرو، جس طرح میرے قبلہ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو بھی قربان کرو، یعنی نفس کو شیطان کے حوالے نہ کرو، وہ کام کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا، بیداری میں نہیں، کہ اللہ نے فرمایا بیٹے کو ذبح کرے۔ انبیاء اور ہم میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں زبان سے کچھ کروں کام کچھ اور کروں، لیکن اللہ کے نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے وہ 2 نہیں ہو سکتی ہے۔ جب خواب دیکھا، صبح حضرت حاجرہ سے کہا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ ایک رسی لی، ایک چھری لی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر نکلے، تو حضرت حاجرہ ماں ہے حضرت اسماعیل کی، پوچھا یا نبی اللہ آپ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حالانکہ خواب میں دیکھا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کروں، لیکن ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ابراہیم خلیل الرحمن جانتے تھے، بے سختہ کہا ممکن ہے راستے میں کوئی دمبا مل جائے، کوئی دمبا مل جائے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے دمبے جب نکلا تھا، خدا نے اسماعیل کے جگہ پر دمبا ہی بھیج دیا، ورنہ اسماعیل اگر ذبح ہوتا تو پھر جو نا ہر باپ بیٹے کو ذبح، ٹھیک ہے نا، دمبے کو ذبح کیا۔ یعنی خداوند کریم چاہے خواب میں فرمائے چاہے بیداری میں فرمائے، اللہ کے ہر فرمان کو لبے کہنے کو عید کہتے ہیں۔ عید قربان کے دن بھی جو نا سب سے بڑی عید یہ ہے تم اپنے سے زیادہ غریبوں کو دیکھ بھال کرو۔ جب تم قربانی دو تو پھر اپنے سے زیادہ حصہ غریبوں میں بانٹ لو، ان کے گھر میں پہنچاؤ جو یعنی قربانی نہ کر سکے اور وہ سال بھر ایک لقمہ گوشت کا نہ کھا سکے، ان کے گھر پہنچاؤ۔ اگر ان کے پیڑ پہ ان بچوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کے گھر میں اگر گوشت پہنچ جائے تو سمجھو سب سے بڑی عید ہے تمہارے لیے۔ مولانا محمد فاروق صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مولانا صاحب بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، آپ تک تسلسل چل رہا ہے، بڑی عید کی فضائل دونوں علماء نے بتایا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی خاص بات ابھی بتا رہے تھے آغا صاحب کہ مقصد صرف محض جانور لانا آج تو نمود و نمائش ہے، 4 دیواری کے باہر محلہ دکھانا، اور میرے خیال میں گوشت دینا تو بہت دور ہے، لوگوں کو تو یہاں کمپلیکس کیا جاتا ہے کہ میں 10 لاکھ کا جانور لایا ہوں، تم تو لاکھ کے برابر بھی نہیں ہو۔ بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جو اس کو کئی فتنے کی شکل میں لے کے جا رہی ہیں، جہاں آپ آج کے دور میں کیا کہتے ہیں کہ قربانی کیا تھی اور ہم نے کیا بنا دی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں دعوت دی اور تمام دوستوں کو اکٹھا کیا، اور ایک تو یہاں سے پیار اور محبت کا پیغام ماشاءاللہ جا رہا ہے۔ باقی جو آپ کا سوال ہے بڑے زبردست، ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بہت اچھی گفتگو کی۔ تو جہاں تک نمود و نمائش کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے بے شک۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، سارے دن ایک جیسے ہیں، لیکن وہ دن جن دنوں کو اللہ نے مخصوص کر دیا ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان سورج اسی طرح سے طلوع غروب ہو رہا ہے، لیکن رمضان کے آتے ہی فضا میں ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، لیکن یہ دن جب آتے ہیں تو ان کے آتے ہی ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ان دنوں میں کچھ ایام جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد تکبیرات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جی۔ تو یہ تکبیرات صرف 9 سے لے کر 13 تک ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں گے تو اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، یعنی کیوں کہ ان دنوں کے اندر یہ مخصوص دن ہے، ان دنوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ باقی جو عمل جو ہے، جتنا عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس عمل کا وزن بڑھتا ہے۔ کل قیامت والے دن اعمال یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس آدمی نے کتنا عمل کیا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے جتنا عمل کیا ہے کس نیت کس ارادے کے ساتھ کیا ہے۔ اگر اس کے اندر اس کا اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اس عمل کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ اگر اس کے اندر صرف نمود و نمائش ہوگی کہ میں نے 10 لاکھ کا بیل لیا ہے، میں نے 5 لاکھ کا بکرا خریدا ہے، للہیت، اخلاص، یعنی ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو وہ ایک جانور بھی ہمیں زبان حال سے ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ ہماری طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اے بندے، تو نے مجھے 4 دن چارہ کھلایا، ہاں جی، اور اس کے بعد اب تو میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہاں جی تیرے سامنے اپنی گردن کو خم کر دیا، اب تو میری گردن پر چھری چلا لے، چونکہ اللہ کے لیے چلانی ہے۔ اور ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم بھی اس رب کا کھاتے ہو اور سارا دن ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، کچھ تمہارا بھی حق ہے، تو اس کے بھی احکامات ہیں، اس کی طرف ہی توجہ دو۔ تو یہ ہمیں وہ جانور بھی ذبح ہوتے وقت زبان حال سے ایک ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے چونکہ وہ کان اس کی آواز کو سنتے نہیں، لیکن کبھی اس کی طرف دیکھیں تو بعض دفعہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، جانور کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی 1000 ہاں نعمتیں دن رات استعمال کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم کام کریں اس میں اس چیز کو مد نظر رکھیں، اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنی ہی اس عمل کی قیمت بڑھے گی، اتنا ہی اس پر اجر ملے گا۔ نمود و نمائش میں کوئی بھی عمل کیا جائے وہ تو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ کل قیامت والے دن وہ جو پیش کیے جائیں گے، ایک عالم کا عمل پیش کیا جائے گا، ایک شہید کا عمل پیش کیا جائے گا، تو ان سب سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ہم نے صرف اپنی نام نمود کے لیے کیا تھا۔ سخی کا عمل بھی پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے لیے تم نے کیا تھا اسی جا کر اس کا بدل لے لو۔ میں آگے بڑھوں گا، قاضی صاحب موجود ہیں۔ آصف بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس عید قربان پہ؟ بلا شبہ میں تنقید کم کرنا چاہتا ہوں لوگوں پہ، لیکن ڈیفینیٹلی ان میں سے میں بھی شامل ہوں جو یہ سب کچھ کر گزر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی الفت زیادہ ہوا کرتی تھی، آج کل بچوں کی الفت بھی ویسے نہیں ہے۔ مطلب یہاں سوشل میڈیا کے اوپر تصاویریں اپلوڈ کرنا، انہیں پوری ایک کیٹ واک کروائی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ تو خالصتاً، جیسے ابھی یہ بھی بتا رہے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے سب کچھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ اس کو راضی کرنے کے تیری اب تو نے مجھے مال دیا، میں تیرے رستے میں قربان کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں عید قربان کیا ہے اور کہاں تک لے آئے ہیں ہم اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا عید قربان سے پہلے جو ایام ہیں ان کی فضیلت کے متعلق میں 2 باتیں عرض کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن مجید میں 4 مہینوں کو حرمت والا ارشاد فرمایا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ذی الحج حج کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ اس سال بھی لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ میں حج کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد کا بہت بڑا پیغام ہے۔
मुसलमानों की ताकत का मुजाहरा है और ग्रास रूट लेवल तक ये मैसेज है कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमारे बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा भी हासिल हो जाएगी। यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज ये जो अशरा है ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और इन अयाम में जो नेक अमाल किए जाते हैं उनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इन दिनों में जो रोज़े रखता है, यहाँ ये क्लियर कर लें कि यकम से 9 तक तो रोज़े रखे जा सकते हैं, 10 ज़िलहज का रोज़ा। इन दिनों में जो एक रोज़ा रखता है उस एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर अल्लाह ताला अता फरमाता है, उसकी रहमत इतनी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो कोई नेक अमाल करता है तो 700 गुना तक अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है। और इस रात, एक रात में 10 रातें हैं, एक रात का सवाब जो है वो शब कदर के बराबर कर दिया जाता है। अगर इन 10 दिनों में हम नेक अमाल करें तो हम बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब अल्लाह ताला हमें अता फरमा सकता है। इसके साथ साथ जो 9 ज़िलहज है बड़ा अहम दिन है। इस दिन का जो रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि मेरा गुमान है कि अल्लाह तबारक व तआला पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। जो इस दिन का रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। सबसे पहले तो फ़लसफ़ा ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त में ये दिन गुजारें। उसके बाद जिस तरह आपने सवाल किया, ईद कुर्बानी का दिन है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए वो सारे आपकी औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। जितने भी अंबिया कराम रसूल तशरीफ़ लाए वो सारे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में है। सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार हज़रत खलीलुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में है और इमामुल अंबिया हैं। जब अल्लाह का हुक्म आया, मुझसे कबल भी उलमा ने इरशाद फरमाया कि आपको हुक्म दिया, आपने अपने बेटे को लिटा दिया और छुरी को चला दिया, लेकिन छुरी चली और जब वही छुरी पत्थर पर मारते हैं तो वो पत्थर कट जाता है और मुख्तर करके अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर भेज दिया, ज़िबा हो गया और क़यामत तक इस सुन्नत को अदा किया जाता रहेगा। आज के दिन यही पैगाम है कि अगर इखलास के साथ काम किया जाएगा सुन्नत अदा की जाएगी और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला को खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल पसंदीदा नहीं है। और ज़रूरत इस अमर की है, देखें 2 बातें, एक बंदे के पास करोड़ों रुपया है वो 3 लाख का जानवर ले लेता है, एक बंदे के पास था ही 2 लाख रुपया 50,000 रुपया और वो खर्च करता है। अब देखा ये जाएगा कि किसने अपने हिस्से में से ज़्यादा खर्च किया और दूसरी सबसे अहम बात इखलास देखा जाएगा, लिल्लाहियत कितनी। चंद साल पहले तक तो कुछ नहीं था, उसने सब कुछ ही दे दिया। चंद साल पहले तक तो ये बीमारी बहुत कम थी, अब सोशल मीडिया ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बहुत सारे लोग इन पिछले चंद सालों में मुआशी तौर पर जो एतदाल पसंद थे, उनके माली हालात ठीक थे, अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। लेकिन जब बच्चे रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले में, सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो रखने के लिए कुर्बानियाँ की जा रही वो अपने वालदैन को तंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे वालदैन हैं कि जो कुर्बानी नहीं कर सकते। हालांकि इस्लाम ने उनको इजाज़त दी है, लेकिन वो कर्ज पकड़कर मजबूर होकर इस दिखावे के मुआशरे में मजबूर हो जाते हैं कि वो ऐसा काम करें। हमें अपने अमाल में लिल्लाहियत और इखलास को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अलामा साहब से दोबारा दरख्वास्त करूँगा, गोश्त की तकसीम कैसे है, बकरा ज़िबा करना, क्योंकि अमूमन हमने आजकल ये देखा है कि यहाँ मौसमी कसाई आते हैं जिन्हें तकबीर तक नहीं पढ़ना आती। क्या ऐसे कुर्बानी हो जाएगी? और अगर हो जाती है तो फिर जब गोश्त की तकसीम होती है तो पूरी रान पकड़ के अंदर रख ली जाती है, ये हमारा हिस्सा है, 2 हिस्से अलहदा करके अपने प्यारों में, अजीज़ों करबा में और मुस्तहिकीन में दे दी जाते हैं। हुक्म क्या है गोश्त की तकसीम के हवाले से? बिलाल, अभी जैसे फाजल दोस्त प्रोफेसर आसिफ रज़ा फरमा रहे थे ना कि कुर्बानी करने में क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी देखी जाती है कि हम अल्लाह के लिए क्या करने जा रहे हैं। और आपने जो अभी सवाल किया वो बिल्कुल इसके साथ रेलेवेंट है कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदना
اس کے لیے شرائط، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں، لیکن ان میں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ شرط بھول جاتے ہیں کہ قربانی کس مال سے خریدی جا رہی ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ ہم اس بات کو تو بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا اس کے لیے کانشیس ہوتے ہیں کہ جانور کی، یہ بھول جاتے ہیں یہ کس مال سے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس مال سے اللہ کے لیے قربانی کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی قربانی ہے۔ قربانی کرنے میں آپ نے جیسے کسائیوں کی، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے میں ہر کام میں عطائیت کا شکار ہیں۔ سیاستدان بھی پارٹ ٹائم سیاستدان ہے، ایکچولی کاروبار ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اسی طرح نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، ہر کام میں ہمیں عطائیت کا سامنا ہے۔ تو کوشش تو اصل سنت تو یہی ہے کہ انسان خود کرے قربانی، حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ فاطمہ، یہ معمول ہے کہ صحابیات خود قربانی کیا کرتی تھی، تو اس کا بھی علماء نے فقہ میں جواز ہے۔ تو اور آقا نے جب سیدہ سے یہ فرمایا کہ فاطمہ، جب تمہارا جانور قربانی کا ذبح ہونے لگے تو تم اس کے قریب کھڑے ہو جانا، پہلا قطرہ جو خون کا اس سے پہلے، اور اس کی فضیلت فرمائی کہ فاطمہ تیرے قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین پہ بعد میں گرے گا، رب تیرے گناہ پہلے معاف فرما دے۔ تو اسے ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم خود کریں۔ اب وہ خود ہم کر نہیں رہے، تو اب ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ قصاب وہ ڈھونڈا جائے جو معاہد بھی ہو، جو نمازی بھی ہو، خیر خواہ ہو، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے آگے جب نہیں مل رہا ہے تو پھر تو وہی ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار، کم از کم تکبیر تو اسے آنا چاہیے نا، یہ دھیان کرنا چاہیے۔ آپ قریب کھڑے ہیں، اسے کہیں بھائی پہلے یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تو صحیح۔ وہ گالیاں بک رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں چھری بھی پھیر دیتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دھیان کرنا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد جو قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں آپ نے کہا ہے، تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت اگر آپ چاہیں تو سارے کا سارا آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ لیکن اسلام کی یہ عادت ہے کہ اسلام خیر خواہی ہے۔ قربانی اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے گوشت کر لیا اور گھر رکھ لیا، اس لیے نہیں تھی۔ قربان اسلام کی یہ عادت ہے، اسلام کا یہ سٹائل ہے کہ یہ اپنے پیروکاروں کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ اب جب جواز بتا دیا گیا آپ رکھ لیں، لیکن فرمایا اگر تم یہ قربانی کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہو تو وہ اجر زیادہ ملے گا۔ جہاں تک مسئلے کی حد ہے، مقصد بھی بتلا دیا اور اس میں فضیلت بھی بتلا دی۔ اور عام سوچیں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی ہے، وہ تو سال بھر گوشت کھا لیتے ہیں۔ آج تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں تو قربانی کر دی ہے تو سارے کا سارا بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ ایسے بھی اللہ کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور خود نماز کے لیے نکل گئے، اور گھر والوں کو بتا دیا کہ خادم سے کہہ کے گوشت تقسیم کر دیجیے گا۔ گوشت تقسیم کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد واپس آئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے پوچھا ہاں کیا کیا ہے گوشت کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا وہ میں نے گوشت سارا تقسیم کر دیا، یہ بچا ہے۔ تھوڑا سا اشارتاً کہا ہوگا اتنا بچا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ بچا تو وہ ہے جو تقسیم کر دیا۔ تو اس لیے گوشت آپ نے رکھنا ہے، اسلام کا اس کے بارے میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن آپ کو بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اصل اجر تقسیم میں ہے، اصل اجر عطا میں ہے، اصل اجر دینے میں۔ میں آگے صاحب کی طرف بڑھوں گا، پلیز۔ وقت کی قلت ہے یہاں۔ آگے صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے کچھ احکامات آج کے حوالے سے آپ کیا پیغام عوام کو دینا چاہیں گے کہ گوشت کی تقسیم، اور خاص طور پر ہم عزیز و اقارب کو تو اس لیے نہیں دیتے، نہ چاچی سے بنتی ہے، نہ تائے سے بنتی ہے، نہ خالہ سے بنتی ہے، نہ ماموں سے بنتی ہے، اور وہ مستحق ہیں، ان کا حق ہے، بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، وہ نہیں عید پہ قربانی کر پا رہے، اور ہم انہیں صرف اس لیے نہیں دیتے کہ بولتے نہیں ہیں اور دوسروں کو دے دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ٹائمنگ کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا بندہ حقیر مکمل طور پر بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن مختصر اگر آپ 1-2 منٹ اسٹا مجھے دیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پہلے تو بلال صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں علماء کے سامنے ذی الحجۃ الحرام کی فضیلت کیا ہے،
بہت مختصر گفتگو، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام بہت زیادہ فضیلت ہے، ان میں سے میں مختصر فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ ایک یہ جو 2 رکعت میں نے بیان کی، اور اس کے بعد جو نا آئے 9 ذی الحجۃ الحرام کو شب عرفہ کی رات ہے۔ شب عرفہ یعنی 9 کے 8 کے رات جو 9 ہے، اس رات کو اگر کوئی شب بیداری کرے، پوری رات جا کر رات گزارے، عبادت و قرآن کی تلاوت و گریہ و زاری کے ساتھ شب بیداری کریں، اللہ کے رسول فرماتے ایک رات کی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ شب عرفہ کو یعنی 9 ذی الحجہ تو دن 8 رات 9 کو۔ یہاں میں مولانا محمد فاروق صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور مولانا صاحب آپ پیغام عید قربان کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے کہ اظہار محبت بھائی چارے کا درس ہے دین اسلام، تو وہ تو درس یہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ حق 40 دائیں 40 گھروں کے حوالے سے بھی آگے پیچھے مطلب کل ملا کے گھروں کا بھی تعین کر کے دیا ہے، لیکن ہم تو نہیں دیکھتے، ہم تو کہتے ہیں کوئی اگر آج گوشت نہیں کر رہا تو وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ کے چھپ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جب اس نے مانگا نہیں ہم کیوں دیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ مانگے کب دینا ہے، بلکہ دین تو کا درس یہ تھا اس کے گھر تک پہنچانا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں صورتحال یہ ہے قرآن پاک میں یسألون الناس الحافا، بعض لوگ ایسے ہیں جو سوال کے لیے تمہارے ساتھ چمٹتے نہیں ہیں، یعنی ان کے چہروں سے تم پہچانو گے کہ یہ لوگ اس کے مستحق ہیں، لیکن ہمارے یہاں روٹین یہ ہے کہ جب تک کوئی مانگے نہ، کوئی سوال نہ کرے، اس وقت تک ہم اس کی اعانت اور اس کی مدد نہیں کرتے، جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کے چہروں سے پہچانو کہ یہ لوگ مستحق ہیں اور ان تک پہنچاؤ، حقداروں تک ان کا حق پہنچاؤ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جو سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ قرابت داری کی ہے، کہ قرابت داری کو اللہ تعالیٰ وجود دیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قرابت داری عرض کرے گی کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو جنت کے ساتھ جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا یا اللہ اس کو جنت سے دور کر دے۔ تو یہ قرابت داری کا حق ہے۔ اور اسی طرح سے جو پڑوس ہے وہ پڑوس ہے، اس میں تو حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ اتنی دفعہ آئے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے، یعنی کہ ان کی وراثت کے اندر یعنی اتنی زیادہ جو پڑوس ہے ان کا حق ہے۔ تو یہاں تک بھی ہے کہ تم اگر اپنے گھر کے اندر کوئی چیز بناتے ہو پکاتے ہو تو اس کا بھی خیال رکھو، اپنے پڑوس کا بھی، یعنی اگر گنجائش ہے تو ان کے گھر تک بھی اس کو پہنچاؤ، اور ورنہ کم از کم اس کی چیز کی خوشبو جو ہے نا اس کو گھر تک محدود رکھو کہ اس کے پڑوس کے اندر اس کی خوشبو جائے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر کوئی ایسی تمنا نہ پیدا ہو کہ جس کو اس کے گھر والے پورے نہ کر سکیں۔ یہ تو گوشت ہے، یہ تو گوشت ہے، اور سڑکوں پہ پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے ان کے گھر بالکل جی، آج کل تو اعلان ہوتا ہے جی باقاعدہ، تو یہ ضروری ہے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا۔ تو اس کی بار بار جو ہے حدیث کے اندر بھی، قرآن پاک کے اندر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین کے واقعات میں ایک واقعہ حدیث ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی صحابی کے گھر ایک بکری کی سری آئی تھی، اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی مستحق ہے۔ اس نے اپنے پڑوسی کو دی، اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی مستحق ہے۔ جی تعلیمات، اور یہاں تک کہ وہ 7 گھروں میں گھوم کر دوبارہ اسی صحابی کے گھر کے اندر آ گئی۔ یعنی یہ ایثار کا یا قربانی کا جذبہ تھا۔ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے تو گھر کے اندر تھوڑا بہت تھا، بیوی سے کہا کہ تو چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دینا، اور میں مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ویسے منہ ہلاتا رہوں گا، اور تاکہ مہمان کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ ہاں جی، میں آصف قاضی صاحب کی طرف بڑھوں گا اور آخری جملے میں چاہوں گا، ادھر علامہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ عید قربان کے حوالے سے جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو اس کے جذبہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور نفس دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے سمجھتے ہیں آج کے ان ایام کے اندر یہ گوشت کی جو تقسیم ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے سب سے زیادہ آج کل ہمارے گرجز ہمارے بہن بھائیوں سے ہے جن کا حق سب سے پہلے بتایا گیا ہے، اور انہی کے ساتھ ہمارا شاید ہم دکھانے کے لیے ان کو لے کے آتے ہیں
کہ میں اتنے جانور لے کے ہوں، تم تو اتنے لا ہی نہیں سکتے. حالانکہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں اور پھر ایک ہی امتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے ہیں محبت کا، بھائی چارے کا، پیار کا، الفت کا. اور ایک علامہ صاحب نے جو بات کی جس کو میں سے جوڑنا چاہتا ہوں، جب آپ کوئی بات بتائیں گے نا حق اور سچ کی، قرآن و حدیث میں بھی اگر مگر کہاں سے آتی کہ اگر مگر کی، میں سوال اصل یہ ہے کہ اگر مگر کی گنجائش ہے دین میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لیں، ایک حصہ ہمسایوں اور رشتہ داروں کے لیے ہے، تیسرا حصہ غرباء و مساکین کے لیے ہے. اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو آپ رکھیں گے وہ آپ جتنی دیر بھی رکھ لیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ فریز کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا، ان ایام میں مستحب عمل ہے کہ یکم ذی الحج سورج جب غروب ہوگا 30 کا یا 29 کا آج مغرب کے وقت، تو جو بندہ ناخن اور اپنے جسم کے بال تراش لے گا اور ان 10 ایام میں نہیں تراشے گا تو اس کو یہ مستحب عمل ہے، ثواب ملے گا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس کسی کی امانت جانور ہے، میں خود تو افورڈ نہیں کر سکتا، کیا میں وہ قربانی کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، وہ امانت ہے، تم وہ نہیں کر سکتے. اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہیں وہ کاٹ لو، اور قربانی کی نماز جو ہے اس وقت تک ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں لازمی ہے، لازمی نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے. جو کر لے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کی پھر بھی قربانی ہو جائے گی. تیسری اور آخری بات آپ کے جواب سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہمیشہ 2 قربانیاں فرماتے تھے. آج افسوس یہ ہے نالج نہیں ہے ہمارے لوگ. کاش اسلام کی تعلیمات سے بہرہ ور ہو جائیں تو کمی رہے ہی کوئی نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک قربانی اپنی طرف سے فرماتے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے، کہ جو میرے امتی قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے. اب قیامت تک جو لوگ آج وہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مال آتا جاتا رہتا ہے، جو اللہ نے جیسے الا دی ہیں. اگر جو کوئی قربانی نہیں بھی کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کر دی گئی ہے. صرف ضرورت اس عمل کی ہے، جو آپ کے سوال کا مین جواب ہے، اخلاص کی ضرورت ہے. آج رشتہ داروں میں بھی ہم گوشت وہیں بیچتے ہیں جو پہلے امیر ہوتے ہیں. جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان ہے. کوئی بھی، میرا پیغام ہے، اپنی گلی اپنے گاؤں میں سروے کر لیجئے گا. اکثر ان گھروں میں گوشت جاتا ہی نہیں ہے جو بیچارے قربانی نہیں کرتے. ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے گوشت بھی مستحقین تک پہنچانا چاہیے، اور جو اس کا اصل فلسفہ ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کرنا چاہیے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، منور ہوگی، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. بہت شکریہ. میں اس جملے سے اختتام چاہوں گا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت گفتگو اور عید قربان، عید الاضحیٰ کے ایام، فضیلت، فضائل اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کے بارے میں بہت اجاگر کیا. پھر سبق، پھر آج جس بہکاوے کا، جس غفلت کا ہم شکار ہیں، اس کی درستگی کے لیے بھی حل بتایا. یہ نہیں مسئلہ بتایا، حل کوئی نہیں، حل بتایا، اور دینوں قرآن و احادیث کی روشنی میں حل بتایا. یہ بڑا خاص تھا، بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ مقصد ایک ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، چیزوں کو دہرا دیا جائے. قرآن بھی سب گھروں میں ہے، احادیث بھی سب کی ایکسیس میں ہے، لیکن جیسے یہ بتا رہے تھے کہ علماء یا بہت سارے چیزوں کے اندر من گھڑت اور مصنوعی لوگ آ چکے ہیں. ایسے صحافت کرنے پہ ایسی بہت ساری بلائیں آ چکی ہیں، جو سارے سوشل میڈیا پہ ہر کوئی صحافی ہے، جو اٹھایا ڈال دیا، اس نے سوچا جو میں نے بول دیا ہے وہ سچ ہے. تو یہ بھی ہمارے تک ہے کہ جب ہمیں کوئی خبر پہنچے یا کوئی بھی چیز پہنچے تو ہم اس کی تصدیق کریں. یہ نہیں ہے کہ جو حدیث آ گئی، کچھ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کر لیں ویسے کر لیں، آپ اس کو اپنے مطابق استعمال کریں. میں نے اسی لیے علماء کا سہارا لیا تاکہ آپ کو بالکل تصدیق شدہ چیزیں پہنچیں، اس سے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اسی ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.